वो अभी अभी पाकिस्तान पहुंची थी। बाहर आई तो गाड़ी उसकी मुंतजिर थी। जैसे ही गाड़ी में बैठी, गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। फिर गाड़ी एक अस्पताल के सामने जाकर रुकी तो वो जल्दी से उतरकर तकरीबन भागती हुई अंदर की जाने बढ़ी। और जैसे ही इमरजेंसी वार्ड के सामने पहुंची तो उसे दूर खड़ा वो शख्स नजर आया, जिसकी खातिर वो आज से बरसों पहले पाकिस्तान की सरजमीन को छोड़कर गई थी। वो बमुश्किल कदम बढ़ाती हुई उसकी तरफ बढ़ी, और जैसे ही सलाम किया तो उसने चौंक कर देखा, और उसके चेहरे पर पहले हैरत भरे तासुरात आए और फिर नागवारी उभरी। वो बिना सलाम का जवाब दिए अपने चेहरे का रुख फेर गया। दिल उसकी बेरुखी पर बहुत दुखा, मगर वो खुद को संभालती हुई इमरजेंसी की जानिब बढ़ी और शीशे के पार से उस वजूद को देखा जो कि उसके लिए बड़ी अहमियत रखता था। शीशे के पार लेटी हुई सानिया अली दिखाई दे रही थी। फिर डॉक्टर के आने के बाद वो उनसे इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुई, और जैसे ही जाकर पुकारा तो सानिया ने आंखें खोलकर उसे देखा और उसकी आंखें छलकने लगी। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो वो जल्दी से उसे थाम गई। मन मन्नो, तुम आ गई। बहुत इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा, वो टूटे फूटे अल्फाज में बोली। तो मिन्हा की आंखें जब्त के बावजूद छलक उठी थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है, इससे पहले कि मेरी सांसों की डोर टूट जाए, प्लीज इनकार मत करना। वो अपना मास्क हटाते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो अपनी आंखों की नमी को टिश्यू से साफ करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली। प्लीज अभी और इसी वक्त अली से शादी कर लो। उसकी बात पर वो फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी, और अली भी उसे लब भींच कर देख रहा था, मगर वो कुछ बोला नहीं था, जिसका मतलब ये था कि वो इस बारे में पहले से जानता है। कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो तड़प कर बोली। मैं शायद बहुत खुदगर्ज बन रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मेरे दोनों बच्चों को तुम्हारे अलावा कोई माँ का प्यार नहीं दे पाएगा। मैं जानती हूँ तुम उन्हें मुझसे ज्यादा प्यार करोगी। वो उसके हाथ को मजबूती से थामे उखड़ती सांसों से बोलने लगी। प्लीज कुछ मत बोलो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। वो उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए नम लहजे में बोली। नहीं, मैं आराम ही कर रही हूँ इतने दिनों से, और इसके बाद तो मैंने हमेशा के लिए आराम में ही चले जाना है। सुकून से अपनी कब्र में तभी सो पाऊंगी जब मैं अपने बच्चों के बारे में मुतमईन होंगी। प्लीज मेरे मेरे बच्चों की माँ बन जाओ मन्नू, सानिया ने कहा, और अब की बार उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो चुके थे। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, मिन्हा ने उसका हाथ अपने लबों से लगाते हुए कहा। फिर सानिया की ख्वाहिश पर उसी वक्त निकाह ख्वाह का इंतजाम किया गया था, और अस्पताल में शायद वो पहली लड़की थी जो कि अपने शोहर की शादी करवा रही थी। कुछ घंटों में ही सानिया की तबीयत मजीद खराब होने लगी, और वो गनूदगी में जा चुकी थी। वो बाहर बेंच पर आकर मुस्तरिब से बैठ गई, और अली बेचैन सा इधर से उधर टहल रहा था। वो उसे देखते हुए अपने उस माजी के बारे में सोचने लगी, जिसको सोचते आज भी उसे दर्द सा होने लगता था। वो अली और सानिया एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। सानिया उनसे पहली बार कॉलेज में मिली थी, मगर वो दोनों तो बचपन के दोस्त भी थे और कजन भी। फिर सानिया और अली की दोस्ती कब मोहब्बत में तब्दील होने लगी उसे भी पता नहीं चला, और वो जो एक लाउबाली सी लड़की थी वो भी अली को चाहती थी, मगर कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। और अली की मोहब्बत सानिया इसलिए भी थी क्योंकि सानिया मुकम्मल एक मशरक़ी की लड़की में ढली हुई थी, जबकि वो शरारती किस्म की, लड़कों के हुलिये में रहने वाली, यहाँ तक कि लड़कों की तरह कटिंग करवाती थी। अपने बालों को जरा सा बढ़ने नहीं देना। जिस दिन उनका एमबीए मुकम्मल हुआ उस दिन उनकी फेयरवेल पार्टी थी। वो हमेशा की तरह ट्राउजर शर्ट में मलबूस अपने कानों तक आते बालों को पिन से समेटती बाहर निकली तो शमसा बेगम ने उसे सर से पांव तक अफसोस से देखा। कभी तो सुधर जाओ मन्नो, लड़कियों के जैसे बिहेव किया करो, लड़कों को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आती। शमसा बेगम ने कहा तो वो मुंह बनाने लगी। मुझे लड़कों को पसंद भी नहीं आना, जिसको मैं पसंद हूं ना मुझे अच्छी तरह से पता है, और उसको मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ। वो जल्दी से बोली। अल्लाह जाने तुम्हारा क्या होगा, और अली बेचारे का तो मत ही पूछो, सोच सोच कर डर लगता है कि वो कैसे गुजारा करेगा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ। और हाँ, अपनी हरकतें सुधार लो, क्योंकि मैं शाइस्ता भाभी से बात करने वाली हूँ तुम्हारे और उसके रिश्ते की। वो बोली तो मिन्हा का चेहरा जैसे खुशी से खिल उठा था। सच मामा, सो स्वीट। वो पीछे से उन्हें हक करते हुए बोली तो वो भी बेख्तियार मुस्कुरा दी थी।
کچھ دیر کے بعد علی نے اسے گھر سے پک کیا اور وہ لوگ پارٹی میں پہنچے تو سامنے سے ثانیہ آتی دکھائی دی اور علی کی نگاہیں تو اس پر ٹک چکی تھی۔ وہ پاؤں تک آتی بلیک کلر کی فراک میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ واو، ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہے، علی نے اس کے پاس آتے ہی کہا تو وہ شرما گئی۔ پھر علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ وہ پیچھے کھڑی جیسے سن سی پڑ گئی تھی اور اسے پہلی بار ادراک ہوا کہ ان دونوں کے درمیان صرف دوستی نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ وہ اپنے دل کو سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگی، مگر اس کی نگاہیں تو علی اور ثانیہ کو ہی تلاش کر رہی تھی، جو کہ اچانک سے پارٹی سے غائب ہو چکے تھے۔ پھر وہ ان کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں بنے ہوئے سوئمنگ پول ایریا میں آئی تو جیسے سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ دونوں وہاں پر کپل ڈانس کر رہے تھے اور ارد گرد سے بالکل بیگانہ تھے۔ پھر علی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور اس نے اپنی پاکٹ سے رنگ نکال کر ثانیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے پرپوز کیا تو ثانیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور یہ دیکھ کر منہا کے اوپر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ الٹے پاؤں وہاں سے پلٹی اور دوڑتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ باہر نکل کر وہ پارکنگ ایریا میں آ کر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے پھوٹ پھوٹ کر روتی، مگر پھر وہ خود کو سنبھالتی ہوئی جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور گھر کے لیے نکل آئی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو شمسہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی اپنی کسی بزنس میٹنگ کے بارے میں اپنی مینیجر سے ڈسکس کر رہی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ بنا کچھ بولے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ تکیے میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی کہ تبھی شمسہ بیگم کا ہاتھ اس کے بالوں میں ٹھہرا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ علی نے کچھ کہا کیا؟ اتنا پوچھنے کی دیر تھی وہ مزید ہچکیوں سے رونے لگی اور شمسہ بیگم اس کے رونے پر گھبرا سی گئی تھی۔ کیا ہوا میری جان کو؟ شمسہ بیگم نے پوچھا تو وہ روتے ہوئے اٹھ کر ان کے گلے لگ کر انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ وہ ساکت سی جیسے سن رہی تھی، پھر ان کے چہرے پہ کرب بھرے تاثرات ابھر آئے۔ بچہ، اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، وہ تمہارا نہیں ہو سکتا میری جان۔ اگر ہم زبردستی سے رشتہ کریں گے تو وہ اس رشتے کو دل سے نہیں نبھا پائے گا اور تمہاری حالت میرے جیسی ہوگی۔ جیسے میں اور تمہارے بابا آج ایک دوسرے سے الگ ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے نکاح میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بات تک نہیں کر پاتے، اور انہوں نے وہاں اپنی پسند سے شادی کر لی اور ایک وقت آئے گا وہ بھی اسی طرح کر بیٹھے گا۔ میں اپنی بیٹی کا نصیب اپنے جیسا نہیں بناؤں گی، اور ویسے بھی جس کی محبت جو بھی ہو، ہمیں ان کی محبت کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں محبت کی بد دعا نہیں لینی چاہیے میری جان، شمسہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماما، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں ان دونوں کو ایک ساتھ اگر دیکھوں گی تو مر جاؤں گی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ بالکل میرا بچہ، تم خود کو سنبھالو اور میں تمہارا باہر جانے کا انتظام کرتی ہوں۔ تم اپنے ڈیڈ کے پاس جا رہی ہو اور ان کے پاس رہو گی، اور مجھے یقین ہے میرا بچہ خود کو سنبھال لے گا، شمسہ بیگم نے کہا، اور پھر اسے سلا کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مگر وہ سوئی کہاں، وہ تو بس سوتی ہوئی بنی تھی۔ پوری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی اور اگلی صبح وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اتنی ہی مضبوط تھی اور اس نے خود کو اپنے کھول میں سمیٹ لیا تھا۔ شمسہ بیگم نے اس کے باہر جانے کا انتظام کر دیا تھا، اور جس دن ثانیہ اور علی کی شادی تھی اسی دن وہ ملک چھوڑ کر جانے والی تھی۔ شمسہ بیگم ثانیہ اور علی کی شادی پر پہنچی تو علی حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ پھپھو، یہ آپ کی لاڈلی کہاں ہے؟ پتا ہے پچھلے 10 دنوں سے میں نے اسے دیکھا تک نہیں ہے۔ روز فون پر بات کرتا ہوں تو کہتی ہے میں بیزی ہوں کسی مسئلے میں، اور میں نے اسے بتایا بھی کہ میری اور ثانیہ کی شادی ہے، اور وہ میڈم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی ہائی اسٹڈی کے لیے اپلائی کر رہی ہوں، تو اس لیے بیزی ہوں۔ اب اس کا کیا ارادہ ہے اور کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہی، علی نے ان کے پیچھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی بات پر شمسہ بیگم نے بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ ہاں بس اس کی ٹکٹ کنفرم ہوئی تو وہ ابھی اسی وقت لندن کے لیے جانے والی ہے۔ میں اسے ایئرپورٹ چھوڑ کر سیدھی شادی پر آئی ہوں۔ شمسہ بیگم کی بات پر علی اور ثانیہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور وہ ایسے مجھ سے ملنے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، میں اسی وقت جا رہا ہوں ایئرپورٹ، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ پھر شمسہ بیگم کے لاکھ سمجھانے کے باوجود ثانیہ اور وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ وہاں پہنچے تو تب تک منہا بورڈنگ پاس کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ علی نے وہاں جا کر ان لوگوں کی منت سماجت کی کہ ایک بار منہا سے ملنے دیا جائے۔
اور وہاں مائک پر اس نے منہا کو پکارا بھی، مگر منہا سننے کے باوجود اگنور کرتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ علی سے ملی تو اپنا ضبط کھو بیٹھے گی۔ کچھ ہی دیر میں فلائٹ روانہ ہوئی تو علی وہاں پڑے بینچ پہ ڈھہ گیا۔ دیکھا تم نے ثانی، کیا کیا اس نے؟ میں اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، اس نے مجھ سے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ ابراڈ جانے والی ہے، اور میری خوشی میں بھی شامل نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ایسی ہے تو میں بھی پھر ویسا ہی بنوں گا، میں بھی اس سے بات نہیں کروں گا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو آستین سے صاف کرتے ہوئے بولا، مگر ثانیہ تو ساکت و جامد کھڑی تھی، اور اس کے دل میں جو اتنے دنوں سے ایک کھٹکا لگا تھا آج یقین میں بدل چکا تھا۔ اسے یقین آ چکا تھا کہ منہا علی سے محبت کرتی تھی، اور شاید علی بھی کرتا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پایا تھا، اور منہا سمجھ پائی تو بیچ سے نکل گئی، بنا بولے، بنا شکوہ کیے۔ ان دنوں وہ اسے ایک دو بار ملی تو بہت اداس اور ٹوٹی پھوٹی سی لگ رہی تھی، مگر زبردستی وہ چہرے پر مسکراہٹ لاتی تھی، اور یہ بات ثانیہ کو کھٹکتی تھی، مگر پوچھنے پہ منہا نے اسے ٹال دیا تھا۔ وہ لوگ واپس پہنچے اور ان کا نکاح ہوا، اور وہ رخصت ہو کر علی کے سنگ اس کے گھر آ گئی۔ علی اس رات اس کے گلے لگ کر بہت رویا، اور اسے جو محسوس ہوا کہ علی بھی کہیں نہ کہیں اس سے محبت کرتا تھا، وہ شاید یقین میں بدل چکا تھا، مگر وہ اس محبت کو پہچان ہی نہیں پایا تھا، کیونکہ اس کی آئیڈیل ثانیہ تھی، تو اس نے ثانیہ کو اپنی محبت جان لیا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی علی کو تسلی دینے لگی، اور اگلے دن صبح صبح ہی وہ شمسہ بیگم کے پاس پہنچی۔ اس کے جانے کی وجہ کیا تھی؟ ثانیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ بھی وجہ نہیں تھی، بس میں چاہتی تھی کہ وہ میری طرح بزنس وومن بنے، تو میں نے اس کو ہائر اسٹڈی کے لیے بھیج دیا۔ شمسہ بیگم نے نگاہیں چراتے ہوئے مسکرا کر کہا، اگر ایسے ہی بات ہے تو یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہیے نا آنٹی جی، آپ نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی کہا ہے، تو آج اپنی بیٹی سے نگاہیں چرا کر کیوں بات کر رہی ہے ایک ماں؟ اس نے دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ شمسہ بیگم نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا، مگر نگاہیں ابھی بھی نہیں ملائی تھی۔ جو بھی ہے مجھے سچ بتائیے، وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ لب کچلتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بتاؤں؟ وہ نم آنکھوں سے بمشکل مسکرائی۔ وہ علی سے محبت کرتی تھی نا؟ ثانیہ نے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو شمسہ بیگم نے بنا کوئی جواب دیے سر جھکا لیا، اور ان کی خاموشی اسے سب کچھ بتا چکی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتا ہوتا نا تو میں کبھی بھی علی کی طرف نہیں بڑھتی۔ وہ شمسہ بیگم کی گود میں سر رکھے روتے ہوئے بولی، نہیں میرا بچہ، تم کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ تم میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہو، اور اللہ پاک تمہیں خوش رکھے۔ اور وہ تم دونوں میں سے کسی سے ناراض نہیں ہے، بس وہ خود سے روٹھی ہوئی ہے، اور خود کو سنبھالنا چاہتی ہے، اور تمہاری خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے اس لیے وہ یہاں سے چلی گئی۔ دیکھنا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بھلی چنگی ہو کر واپس آ جائے گی۔ شمسہ بیگم نے کہا، اس کا فون آئے تو اسے کہیے گا کہ مجھ سے بات کرے، ورنہ میں زندگی بھر بات نہیں کروں گی۔ ثانیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو شمسہ بیگم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر وہ اٹھ کر واپس گھر چلی آئی۔ ان کا ولیمہ بھی خیر و عافیت سے ہو چکا تھا، اور علی اور وہ ہنی مون کے لیے چلے گئے، اور علی خود کو سنبھال چکا تھا، مگر کبھی کبھار وہ کافی اداس ہو جاتا تھا، اور اکثر اس سے اس کی باتیں کرتا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے سنا کرتی تھی۔ کئی بار شمسہ بیگم کے گھر ثانیہ کی فون پہ بات ہوئی تھی، اور دونوں نے بس روتے ہوئے ایک دوسرے سے سوری ہی بولا تھا۔ دونوں کے پاس جیسے بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر شادی کے 2 سال بعد اسے خوشخبری ملی، تو اس نے جب یہ خوشخبری منہا کو سنائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، اور کتنے عرصے کے بعد اس کے لہجے میں ایک کھنک تھی۔ تم آؤ گی نا؟ ثانیہ نے پوچھا تو وہ چپ ہو گئی۔ ہاں، وہ بس کچھ عرصے تک آؤں گی، اس نے بات کو ٹال دیا۔ پھر وہ عرصہ کبھی نہیں آیا۔ اللہ پاک نے اسے 2 جڑواں بچوں سے نوازا۔ وہ واپس نہیں آئی، بلکہ اپنی طرف سے کافی زیادہ گفٹس بھیجے، جو اسے شمسہ بیگم کے ذریعے معلوم ہوا کہ علی نے باہر پھنکوا دیے تھے، جس کے بعد پھر اس نے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ اور پھر آج سے 1 ہفتہ پہلے اسے ثانیہ نے ایک میل کی، جس میں اس نے اپنے بلڈ کینسر کا ذکر کرتے ہوئے اسے پاکستان آنے کو کہا۔ وہ یہ سنتے ہی جیسے پاگل ہو چکی تھی، اور ثانیہ کی خبر گیری کے لیے وہ آج پاکستان آئی، مگر ثانیہ نے اس کا نکاح ہی کر دیا اس شخص سے، جو اب اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ڈاکٹر کی آواز پر وہ ماضی سے حال میں واپس آئی۔ آئی ایم سوری مسٹر علی، شی از نو مور، ڈاکٹر نے کہا تو علی نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔
اور وہیں منہا کے پاس دیوار کا سہارا لیتے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے اپنی چیخوں کا گلا گوندا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ ثانیہ کی میت لے کر گھر پہنچے تو جیسے آگا منشن میں کوہرام ہی مچ گیا تھا۔ وہ ساکت و جامد سی بس ثانیہ کے مردہ وجود کو دیکھ رہی تھی، اور اب سے تب تک کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ اس کے سامنے وہی ہنستی مسکراتی اس کی بیسٹ فرینڈ ثانیہ آ رہی تھی، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپک رہا تھا، بس اس کی چارپائی کے ساتھ بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ شمسہ بیگم اور علی کی والدہ نفیسہ بیگم نے اسے رلانے کی کوشش بھی کی، مگر اس کے احساسات جیسے منجمد ہو چکے تھے۔ پھر جب ثانیہ کی میت کو اٹھایا گیا تو وہ بے ہوش ہو کر گرتی چلی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ شمسہ بیگم کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ ماما، میری نظر لگ گئی ہے اسے، میں نے نہیں چاہا تھا ایسا، میں نے تو اسے ہمیشہ زندگی کی دعا دی تھی ماما۔ وہ شمسہ بیگم کے گلے لگی تڑپ تڑپ کر رو دی۔ اس کی حالت پر شمسہ بیگم اور نفیسہ بیگم بھی رو دی تھی۔ بس کرو میری جان، ہم جانتے ہیں، اور وہ اتنی ہی عمر لکھوا کر آئی تھی۔ اب تمہیں خود کو سنبھال کر اس کے بچوں کو اور علی کو سنبھالنا ہوگا۔ نفیسہ بیگم نے کہا تو وہ ایک دم چونکی۔ حسن حسین کہاں ہے؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ پھر وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی علی کے کمرے کی جانب بڑھی تو بچے وہاں زمین پر کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ 2.25 سال کے بچے یہ بات جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ وہ انہیں اپنے سینے سے لگائے تڑپ تڑپ کر رو دی۔ بچے اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ بھی رونے لگے۔ پھر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے انہیں چپ کرواتی بیڈ پر لے گئے، اور کچھ دیر کے بعد وہ اس سے فری ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو علی کمرے میں داخل ہوا۔ منہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بڑھی ہوئی شیو اور سرخ آنکھیں اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ اس نے پاس آ کر اپنے دونوں بچوں کو باری باری چومتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ پھر وہ فریش ہونے چلا گیا اور منہا بچوں کو سلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بچے سو چکے تھے اور منہا کو بھی تھکاوٹ کافی زیادہ تھی، اور وہ ان دونوں کے ساتھ لیٹی سو چکی تھی۔ علی فریش ہو کر باہر نکلا اور بیڈ پر لیٹی منہا کو دیکھ کر ایک دم تھٹک گیا۔ پھر چلتا ہوا پاس آیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس کو دیکھنے کے لیے وہ 5 برس سے ترس رہا تھا۔ کتنا بدل چکی تھی وہ۔ حجاب میں مکیج چہرہ اسے بہت سوبر اور سنجیدہ بنا رہا تھا۔ کہاں وہ ایک لاابالی سی منہا شاہ، اور کہاں ایک بزنس وومن جو آج اپنے ڈیڈ کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ پھر 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ روز کی وہی روٹین تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بات تک بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن صبح علی کی آنکھ اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹوں سے کھلی۔ اس نے جیسے ہی اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے گردن گھمائی تو ایک دم سے تھم سا گیا۔ منہا اپنے کمر تک آتے بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہی تھی۔ اس کے بال اتنے خوبصورت تھے کہ وہ چاہ کر بھی نگاہیں ہٹا نہیں پایا تھا۔ وہ بالکل سادہ سی شفون کی ساڑی میں ملبوس تھی، اور ساڑی کو اس قدر اچھے انداز سے کیری کیا تھا جیسے کوئی بہت بڑی ماہر ہو۔ وہ واقعی بہت بدل چکی تھی۔ کہاں ٹراؤزر شرٹ پہننے والی اور لڑکوں کی طرح بال رکھنے والی منہا، اور کہاں اس وقت ساڑی میں ملبوس لمبے بالوں کو سلجھاتی منہا۔ وہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے مڑی تو علی نے نگاہیں پھیر لی۔ بچوں کی رونے کی آواز پہ وہ جلدی سے ان کی طرف متوجہ ہوئی اور انہیں سنبھالنے لگی، مگر ساڑی میں اسے کافی دقت ہو رہی تھی۔ ساڑی کی بجائے کوئی اور ڈریس پہن لیتی، وہ ناگواری سے بولا۔ میرے پاس ہوتا تو ضرور پہنتی، میں ساڑی ہی یوز کرتی ہوں، اور اچھا لگتا ہے مجھے اپنی ماما کی طرح ساڑی پہننا۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ محترمہ، جب آپ چھوٹی تھی تو پھوپھو ساڑی نہیں پہنا کرتی تھی، کیونکہ ساڑی پہن کر بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، اور یہ کوئی آپ کی انڈین مووی یا ڈرامہ نہیں ہے جس میں آپ ساڑی سمیت بچوں کو سنبھالتی پھریں۔ ثانیہ کے بہت سارے کپڑے پڑے ہیں، ان میں سے کوئی پہن لو۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولتا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم کو اچھا نہیں لگے گا کہ میں ثانیہ کے کپڑے پہنوں، اسی لیے نہیں پہنے تھے میں نے، وہ آہستہ سے بولی۔ صحیح کہا تم نے، اچھا تو مجھے واقعی نہیں لگا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ تم نے تو ویسے بھی ثانیہ کے بچے، شوہر، اس کے کمرے سب پر قبضہ تو کر لیا، اب اس کے کپڑے پہن لو گی تو کیا بڑی بات ہے۔ وہ ہنوز طنز کے تیر برسائے جا رہا تھا۔ بات پہ بات طنز کرنا لازمی ہوتا ہے کیا؟ وہ چڑ کر بولی، اور پھر اپنے بالوں کو جوڑے میں مکید کرتی ہوئی الماری کی جانب بڑھی، اور وہاں سے ایک شلوار قمیض نکال کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔
کپڑے چینج کر کے وہ باہر آئی تو علی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ اپنے کپڑے اٹھا کر چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلا تو آفس کے لیے تیار تھا۔ مجھے مما کی طرف جانا تھا، تم چھوڑ دو گے مجھے؟ وہ اسے پکارتے ہوئے بولی۔ تمہارا نوکر نہیں لگا، ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، وہ منہ بنا کر بولا۔ اف، ہر وقت انگارے ہی چباتے ہو کیا؟ کبھی سیدھے منہ بھی بات کر لیا کرو۔ وہ تب کر بولی۔ نہیں کروں گا، کیا کرو گی؟ وہ اس کے پاس آ کر سرد لہجے میں بولا تو وہ نگاہیں پھیرتے ہوئے کنی کترا کر جانے لگی تو وہ ایک دم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کی حرکت پر منہا کے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا مگر وہ اپنا حصار اس کے گرد مضبوط بنا چکا تھا۔ اسے وارڈروب سے چپکاتا اس کے چہرے پہ جھکا تو وہ زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اپنی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو منہا، وہ سرد لہجے میں بولا تو اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا مگر پھر نگاہیں چرا گئی۔ آج سے برسوں پہلے کیوں چھوڑ کر گئی تھی؟ وہ جس سوال سے بچ رہی تھی وہ اس نے پوچھ لیا تھا۔ کیوں؟ میں تمہیں جواب دینے کی پابند ہوں؟ میری بھی اپنی کوئی لائف تھی، میں نے اپنی لائف کا اگر فیصلہ لے لیا تو کیا برا کیا؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ ہم دونوں دوست رہ چکے ہیں اور اپنے دوست کو اس کی شادی کی مبارکباد دینے کی بجائے تم یہاں سے بھاگ گئی اور میں سوال کر رہا ہوں تو اس کا جواب بھی نہیں دے رہی۔ کیا چل رہا تھا تمہارے دماغ میں؟ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتا ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں مسٹر علی، اور مجھ سے دور رہو۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولے، پھر آگے بڑھنے لگی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی علی اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ اس کے کندھوں سے تھامتی تھوڑا سا اونچا ہوئی تو علی کے لب اس کے رخسار سے مس ہوئے۔ وہ جیسے پوری جان سے کانپ اٹھی اور ہڑبڑا کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹاتی پیچھے ہونے لگی تو علی نے دوبارہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے گھما کر اس کی پیٹھ کو اپنے پیٹ سے لگا لیے۔ جب تک تم میرے سوال کا جواب نہیں دیتی یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، وہ کہتے ہوئے اس کی گردن پہ اپنے سلگتے ہوئے لب رکھ گئے۔ وہ اس کے لمس سے تڑپ اٹھی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہاری ہر کوشش ناکام ہے مسز منہا علی، مجھے میرے سوال کا جواب دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کے رخسار کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ ہٹو پیچھے، تم مردوں میں کبھی وفا نہیں ہوتی۔ تمہاری بیوی کو فوت ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں اور تم اس سے محبت کرتے تھے اور آج اس کی محبت کو فراموش کیے میرے ساتھ رومانس کر رہے ہو۔ وہ غصے سے بولی تو علی کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ روتی ہوئی بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی، سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی ثانیہ کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ میں نہیں تمہاری جگہ لینا چاہتی، پلیز، آئی ایم سوری۔ وہ اس کی تصویر کو گلے سے لگائے روتے ہوئے بولی۔ پھر دروازہ نوک ہونے پر وہ جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے دروازے کے پاس آئی۔ وہ بڑی بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو لے کر آ جائے، ناشتہ کر لے۔ باہر ملازمہ تھی، اس نے دروازہ کھولتے ہی اس کو پیغام دیا۔ ہاں، ایک بچے کو اٹھا لو، چلتے ہیں نیچے۔ وہ کہتی ہوئی پلٹی اور پھر ملازمہ کے ساتھ بچوں کو لے کر نیچے آ گئی۔ علی اپنی چیئر پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی پہلے بچوں کو ناشتہ کروانے لگی۔ منہا، بچہ آپ انہیں چھوڑ دو، ان کو سکینہ دیکھ لے گی، نفیسہ بیگم نے کہا۔ کوئی بات نہیں ممانی، میں کر لوں گی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بچوں کو کھلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی کھانے لگی۔ بیٹا، آپ آفس جوائن کریں گی؟ کیونکہ وہاں تو آپ اپنے ڈیڈ کا بزنس سنبھالتی تھی، عثمان صاحب نے پوچھا۔ نہیں ماموں، فی الحال تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ میں بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، جیسا آپ چاہیں بیٹا، لیکن اگر آپ کو اپنی ماما کا بزنس سنبھالنا ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور بچوں کو ملازمت سنبھال لے گی، عثمان صاحب نے پھر سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ماں بزنس کی طرف توجہ دینے لگے تو بچوں کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بچوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو۔ ثانیہ نے مجھے ان کی ذمہ داری دی ہے اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، نہ ہی میرے خواب اور نہ ہی میرے دل کی خواہشات۔ وہ بولتی ہوئی علی سمیت سب کو حیران کر گئی۔ جیتی رہو میرا بچہ، ثانیہ نے واقعی بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اللہ پاک تمہیں ہمت دے، نفیسہ بیگم نے نم لہجے میں دعا دیتے ہوئے کہا، تو وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔
علی ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا تھا مگر کھوجتی نگاہوں سے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے چہرے پر کیا تلاش کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کر وہ اٹھا اور اپنا کوٹ پہن کر باہر نکل گئے۔ منہا نے اسے خدا حافظ بھی نہیں بولا تھا، اور یہ بات نفیسہ بیگم کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ دونوں کے درمیان ابھی تک اجنبیت کی دیوار نہیں گری تھی، جبکہ انہیں لگا تھا کہ وہ دونوں دوست بھی رہ چکے ہیں تو جلد ہی ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنی موم کی طرف آ گئی۔ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا اور واپس گھر آئی تو نفیسہ بیگم بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سلام کرتی ہوئی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ ایک بات بولوں بیٹا؟ نفیسہ بیگم نے کہا تو وہ چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ جی ممانی، بالکل، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ جلدی سے بولی۔ بیٹا، بچوں کے ساتھ ساتھ اگر علی پر بھی توجہ دو تو مہربانی ہوگی۔ میرا بچہ بہت ٹوٹ گیا ہے، اسے بھی تم ہی سنبھال سکتی ہو۔ اس کی جانب اپنے قدم بڑھاؤ، اپنے رشتے کو بڑھاؤ۔ نفیسہ بیگم کی معنی خیز باتوں کو وہ سمجھ رہی تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اس بات پر ماننے کو آمادہ ہی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ علی کی محبت صرف اور صرف ثانیہ ہے، اور وہ ان دونوں کے بیچ آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ چاہے ثانیہ اس دنیا میں نہ بھی ہو، مگر وہ اس کی جگہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کس سوچ میں گم ہو؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، نفیسہ بیگم نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی آنٹی، میں کوشش کروں گی، وہ آہستہ سے بولی، اور پھر بچوں کے ساتھ بزی ہوگی۔ شام کو علی گھر پہنچا تو وہ بچوں کو سیریلیک کھلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کافی تھکن تھی، اور علی جانتا تھا کہ بچے کافی زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور رات کو بھی ایک سوتا تھا تو دوسرا جاگتا تھا۔ وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، جبکہ وہ بچوں کو سلا رہی تھی۔ ساتھ اسے نیند کے جھونکے آ رہے تھے، مگر بچے بھی آج جیسے قسم کھا چکے تھے کہ سونا ہی نہیں ہے۔ علی نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر حسین کو اٹھا لیا۔ دونوں نے مل کر انہیں سلایا، اور منہا تو سلاتے سلاتے ہی سو چکی تھی۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتا گیا۔ پھر اس نے دوسری جانب کروٹ لی تو وہ چونک کر اپنا ماتھا مسلتا ہوا اٹھ کر سگریٹ پینے کے ارادے سے دوسری جانب آیا، اور دراز سے سگریٹ نکالنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ نگاہ پھر سے منہا پر پڑی۔ اس کے بالوں کی لٹ لبوں کو چھو رہی تھی۔ وہ بے اختیار پاس بیٹھتا اس کی لٹ کو کان کے پیچھے ارستے پیچھے ہونے ہی والا تھا کہ منہا نے نیند میں اس کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنا رخسار رکھ لیا۔ علی نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر اس نے مزید اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا۔ وہ گہرا سانس بھرتا، اس کے قریب ہی نیم دراز ہوتا، اس کو دیکھتے آنکھیں مون کے۔ دل اس کی قربت کا مطمئن ہو رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر کس طرح قابو کیے بیٹھا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ پھر وہ اس کے ساتھ نیم دراز ہوتا کب سویا اسے پتہ ہی نہیں چل۔ اس کے بالوں کی مہک شاید اس کے لیے سکون کا باعث بنی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد وہ ایسا پرسکون سویا تھا۔ کچھ دیر کے بعد منہا سیدھی ہوتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تو وہ بھی سیدھا ہو کر لیٹتا اسے اپنے حصار میں لے کے۔ منہا کی آنکھ کھلی تو اس نے بے اختیار اپنے اتنے قریب لیٹے علی کو دیکھا جو کہ اسے اپنی باہوں میں بھرے ہوئے تھا۔ منہا کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی تھی۔ وہ بس یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی جو اس کی دھڑکنوں میں بستا تھا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا تو نگاہ سامنے ثانیہ کی تصویر پر پڑی تو وہ لب کچلتے ہوئے ہاتھ پیچھے ہٹاتی اس کے حصار سے نکلنے لگی، مگر وہ اسے مزید خود میں بھینچ گیا۔ وہ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتی ہوئی بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ علی کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ مندی مندی نگاہوں سے اسے دیکھتا سیدھا ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھتی خود کو سنبھالنے لگی۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس طرح کیسے آ کر میرے ساتھ لیٹ سکتے ہیں؟ وہ غصے سے بولتی اپنے بال سمیٹ کر اٹھنے لگی، مگر علی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پہلو میں گرایا اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بدتمیزی ہے علی؟ وہ غصے سے بولتی اٹھنے لگی، مگر علی نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ مجھے سکون چاہیے منو، وہ اس کے بالوں کو کھولتے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہتا۔ اس کا دل دھڑکا گیا۔ منہا اسے پیچھے دھکیلتی جلدی سے جا کر بیڈ سے نیچے کھڑی ہو گئی۔ علی نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پھر چلتا ہوا اس کے مقابل آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر وارڈروب سے لگاتے ہوئے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب مجھ میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
وہ تلخ لہجے میں بولا، کس طرح کے انسان ہو جس بیوی نے تمہیں اتنے پیارے بچے دیے اور یہاں تک کا اتنا پیار دیا جس سے تم محبت کے دعوے دار تھے، چند دنوں میں ہی محبت بھول گئے؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اپنی بیوی کی وفا کو بھول کر کسی اور کی طرف کیسے مائل ہو سکتے ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بولی، میں کسی کی طرف نہیں، اپنی ہی بیوی کی طرف مائل ہوا ہوں۔ وہ بھی میری بیوی تھی اور تم بھی میری بیوی ہو۔ وہ اگر تم سے میری شادی کر کے گئی ہے تو کسی وجہ سے ہی کر کے گئی ہے نا، اور وہ اپنے سارے حقوق تمہیں سونپ کر گئی ہے۔ جی نہیں، وہ اپنے بچے مجھے سونپ کر گئی ہے، اور میں صرف ان بچوں کی خاطر تمہارے ساتھ ہوں، ورنہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تم دنیا کے آخری شخص بھی ہوتے نا تو کبھی تمہیں نہیں اپناتی۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور علی کی آنکھوں سے جیسے شرارے نکلنے لگے تھے۔ اتنی نفرت؟ کوئی اور ہے تمہاری زندگی میں؟ اس کے جبرے دبوچے گررایا۔ ہاں ہے، اور میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے سخت لہجے میں بولی اور پھر اس کی سائڈ سے گزرتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی، اور علی نے غصے سے سامنے دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس باہر آئی اور فریش ہونے کے بعد بچوں کو اٹھانے لگی۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، عجیب چبھتی ہوئی نگاہوں سے۔ پھر وہ سر جھٹک کر اٹھا اور آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر باہر آیا تو وہ بچوں کو لے کر شاید باہر جا چکی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ صبح اٹھا، تیار ہونے کے بعد وہ بھی ڈائننگ ہال میں پہنچا تو وہ بچوں کو وہاں بیٹھی کھانا کھلا رہی تھی۔ علی نے ملازمہ کو آواز دے کر کھانا لگانے کو کہا۔ نفیسہ بیگم اور عثمان صاحب آج صبح کی فلائٹ سے عمرے پہ گئے تھے، تو پورا گھر خالی خالی لگ رہا تھا، اور علی تو بہت ہی زیادہ چڑچڑا ہوا تھا۔ ان بچوں کے علاوہ مجھ پر بھی کچھ توجہ دے لو تو بہتر ہے۔ وہ اگر تمہیں کہہ کر نہیں گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے اپنی بیوی ہونے کے فرائض کو نہیں نبھانا، اور مرے ہوئے لوگوں سے زیادہ زندہ لوگوں کے جذبات اہم ہوتے ہیں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، اتنا کروا کیسے بول لیتے ہو؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کی وفات پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، میرے دل میں کیا ہے یا کیا نہیں میں تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب وہ اس دنیا سے گئی تھی تو وہ مجھ سے راضی ہی گئی تھی۔ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں نے اپنے ہر فرض کو نبھایا ہے، اور جب سے وہ بیمار تھی میں اس کے ساتھ دن رات رہا ہوں۔ مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ میں انسان ہوں اور تمہارا شوہر بھی، اور اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور یہ کوئی مووی ڈرامہ نہیں جہاں ایک پسندیدہ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی میں خود پہ قابو کروں۔ وہ اطمینان سے بولتا اسے بے سکون کر گیا، اور اس کا ذہن لفظ پسندیدہ میں ہی اٹک چکا تھا۔ میں آپ کی پسندیدہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ آپ کی پسندیدہ تو ثانیہ تھی۔ وہ سر جھٹک کر بولی، تم تو ہمیشہ ہی میری پسندیدہ رہی ہو۔ ہم دونوں دوست رہ چکے ہیں، اور دوست اسی کو بنایا جاتا ہے جو کہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ باقی رہی محبت تو وہ بھی ہوتے ہوتے ہو ہی جائے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں شادی کے لیے راضی تھا؟ وہ مجھے منانے کے لیے پچھلے 1 مہینے سے کھپ رہی تھی، اور میں نے اس کی خواہش پر یہ سب کیا ہے، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ تم نے برسوں پہلے جو کیا نا وہ بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ تم نے ہماری دوستی کو ختم کیا۔ تم چوروں کی طرح اس ملک سے فرار ہوئی۔ میرے اندر کتنا غصہ تھا اس کا اندازہ بھی نہیں، مگر میری جان سے عزیز ہستی نے تمہیں میرے لیے چنا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں چنا۔ سو زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہرحال پسندیدہ تم تھی تو اسی لیے قریب آنے کو بھی دل چاہ رہا ہے، اور میں اپنی ساری ناراضگی بھول چکا ہوں۔ زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتے ہیں، اور ثانیہ ہماری زندگی میں صرف اتنی ہے کہ ہم اسے اپنی دعاؤں اور یادوں میں اب یاد رکھیں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا جا رہا تھا، اور منہا چپ چاپ اسے دیکھے سوچے جا رہی تھی کہ مرد کتنی جلدی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس جگہ پر ثانیہ ہوتی اور خدا نہ خواستہ علی کو کچھ ہوا ہوتا تو کیا وہ یہ سب کرتی؟ اگرچہ اس کا کوئی پسندیدہ مرد بھی آ جاتا، کیونکہ عورت اکثر اوقات جوانی میں بیوہ ہونے کے باوجود بھی پوری زندگی ایسے ہی گزار لیتی ہے۔ وہ مرد کی وفات کے بعد بھی اس سے وفا نبھاتی ہے۔ کیا ہوا؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ میری جگہ اگر ثانیہ ہوتی تو وہ کبھی ایسا نہیں کہتی؟ تو محترمہ، یہ عورتوں کی فطرت ہے۔ وہ اگر اپنے شوہر کے گزر جانے کے بعد کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل بھی کرنا چاہے نا تو نہیں کر پاتی، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ مگر مرد کو یہ ڈر نہیں ہوتا۔ سب سے بڑھ کر عورت کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کی خاطر تنہائی کو ترجیح دیتی ہے۔ علی تو اس کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔
وہ ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ثانیہ تمہارے علاوہ کبھی کسی کو پسند کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ آخری دم تک اپنی وفا نبھاتی۔ وہ سٹ جھٹک کر رہ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا، مگر منہا پیچھے بیٹھی کرتی رہی تھی۔ اسے نہ جانے ایسا کیوں لگتا تھا کہ وہ اپنے دل میں چھپی ہوئی محبت کو ظاہر کرے گی تو اپنے دوست کے ساتھ غلط کرے گی۔ شام کو علی گھر آیا تو اس نے ایک انویٹیشن کارڈ اس کی طرف پڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ہر سال سب فرینڈز پارٹی کرتے ہیں جس کو سمیر اسکردو میں آرگنائز کرتا ہے، یعنی ری یونین پارٹی۔ اس بار بھی کارڈ آیا ہے، تو پہلے میں اور ثانیہ جاتے تھے تو اس بار میں اور تم جائیں گے، علی نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، مگر اس نے فوراً انکار کر دیا۔ ارے کیسے جا سکتے ہیں ہم لوگ؟ بچوں کو کون سنبھالے گا؟ وہ سر جھٹک کر بولی، گڑیا کے ہاں پچھلے سال چھوڑ کر گئے تھے اور اس بار بھی وہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 دن کی بات ہے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ ایسے کیسے بچوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ مجھ سے نہیں ہوگا یہ، وہ صاف انکار کرتے ہوئے بولی، مگر گڑیا نے آ کر اسے منا کر ہی دم دیا۔ اگلے دن وہ صبح صبح اسلام آباد سمیر کے گھر کے لیے نکل گئے تھے، اور وہاں جب پہنچے تو سمیر بھی ریڈی تھا۔ باقی سب لوگ بھی سمیر کے گھر آ چکے تھے اور ان لوگوں نے ایک بڑی سی گاڑی کرائی تھی۔ ہم لوگ فلائٹ کے ذریعے بھی تو وہاں جا سکتے تھے، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولی تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہاں ہم لوگ جانتے ہیں کہ فلائٹ کے ذریعے ہم جلدی پہنچ سکتے تھے، مگر وہ مزہ نہیں آنا تھا جیسے ہم گاڑی میں انجوائے کرتے جائیں گے۔ 14-15 گھنٹے کا سفر ہے اور بہت مزہ آنے والا ہے۔ بیچ میں ہم کیمپنگ بھی کریں گے۔ ہم تو پچھلے 4 سال سے اسی طرح کر رہے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے۔ تو تم یہاں تھی ہی نہیں، مگر ہمیں امید ہے کہ تم بہت انجوائے کرو گی، سمیر کی بیوی اریشا نے کہا، جو کہ ان لوگوں کی ہی کلاس فیلو رہ چکی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ اسکردو کے لیے نکل گئے تھے اور راستے میں رات کو انہوں نے ایک جگہ سٹے کرنا تھا، اور وہاں ایک ڈھابا تھا اور اس کے ارد گرد دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، بلکہ جنگلات ہی جنگلات تھے۔ انہوں نے وہاں پر اپنے کیمپ لگائے۔ کھانا کھانے کے بعد وہاں پر ایک مقامی ڈانسر نے ڈانس کیا اور سب لوگ انجوائے کر رہے تھے، مگر وہ دونوں چپ چاپ گمسم سے بیٹھے ہوئے تھے۔ علی کے چہرے کی اداسی بتا رہی تھی کہ وہ ثانیہ کو بہت مس کر رہا ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے ٹینٹ میں چلا گیا۔ ایک بات بولوں، برا تو نہیں مانو گی؟ اریشا نے اس کے پاس آ کر کہا۔ نہیں بولو نا، وہ بمشکل چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر جب وہ لوگ یونین میں آتے تھے نا، بہت انجوائے کرتے تھے، اور باتوں ہی باتوں میں تمہارا بھی ذکر ہوتا تھا۔ علی کو تمہارا ذکر کرنا بہت تکلیف دیتا تھا، اور ثانیہ اور اس کے بیچ ہمیشہ اس بات پر لڑائی ہوتی تھی۔ وہ آج یہاں پر شاید وہی سب کچھ یاد کر رہا ہے، مگر تم اگر چاہو تو اسے اس غم سے نکال سکتی ہو۔ ثانیہ کی یادیں تو کبھی نہیں جا سکتی اس کے دل سے، مگر تم اس کے دل پر مرہم تو رکھ سکتی ہو نا اپنی محبت سے۔ اریشا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں ثانیہ کی جگہ لوں گی؟ میرا اور اس کا رشتہ صرف ایک بنیاد پر بنا ہے، اور وہ ہے بچے۔ میں نے اور کسی وجہ سے اس سے شادی نہیں کی، اور میں اسے کبھی وہ پیار نہیں دوں گی۔ ہمارے درمیان کبھی محبت نہیں ہوگی۔ وہ غصے سے بولی، جھوٹ بولتی ہو تم۔ میں جانتی ہوں کہ تم علی سے محبت کرتی تھی، اور یہ بات مجھے ثانیہ نے خود بتائی تھی کہ تم اس ملک کو چھوڑ کر اس لیے گئی کیونکہ تم علی سے محبت کرتی تھی اور اسے ثانیہ کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جانتی بھی ہو ثانیہ اس بات پر کتنا روتی تھی؟ اسے لگتا تھا کہ وہ انجانے میں تم دونوں کے بیچ آ گئی تھی، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ علی نے تو صرف محبت کی تھی تو ثانیہ سے، مگر تمہاری وجہ سے وہ ہمیشہ اس خوشیوں کو ادھورا محسوس کرتی رہی۔ کاش کہ تم نے یہاں سے جانے سے پہلے ایک بار یہ سوچا ہوتا۔ ہم جب کسی کو ایک گلٹ میں جینے کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں نا، تو وہ زندگی بھر خوش رہتے ہوئے بھی ایک اذیت محسوس کرتا ہے، اریشا نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ فقط چہرے سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ پھر اریشا کے جانے کے بعد وہ مڑی، مگر وہاں ساکت و جامد کھڑے علی کو دیکھ کر اس کے قدم جیسے لڑکھڑا سے گئے۔ علی غصے سے وہاں سے پلٹا اور ایک سائڈ پہ جانے لگا۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بھاگی۔ علی پلیز میری بات سن لو، وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے جا رہی تھی، مگر وہ غصے سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ پلیز علی ایک بار میری بات سن لو نا۔ وہ اس کے قریب جا کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے راستہ روک کر بولی، کچھ کہنا باقی رہ گیا ہے؟ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اور اگر کر ہی لی تھی محبت تو اپنے دل میں کیوں نہیں چھپائی؟ کیوں بتایا تم نے ثانیہ کو؟
میں آج تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ کیوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی اور ہمیشہ میرے دل سے تمہارے لیے بدگمانیاں ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور یہاں تک کہ اپنے مرنے سے قبل تمہارے سپرد کر کے گئی مجھے۔ اور یہ اس نے اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ تمہاری محبت کے لیے مجھے تمہارے سپرد کیا، کیونکہ کافی عرصے سے اپنے بچوں کو میں اکیلے سنبھالتا آ رہا ہوں جب سے وہ بیمار ہوئی تھی، مگر ایک دم اسے بچوں کی ماں چاہیے تھی۔ وہ اس کے کندھوں سے دبوچ کر دھارا، وہ منہ پہ ہاتھ رکھے ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا، اس نے ماما سے یہ ساری باتیں پوچھی تھی۔ پلیز میرا یقین کرو، اور میرا مقصد ہرگز اسے تکلیف دینا نہیں تھا۔ میں تو اپنی محبت کو تم لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری نظر لگ جائے تم دونوں کی خوشیوں کو، مگر لگ گئی تمہاری نظر۔ تمہارے دل میں جو خاموشی تھی وہ بددعا بن کر ہماری خوشیوں کو کھا گئی۔ 2 سال تک ہم اپنی اولاد کے لیے ترستے رہے ہیں۔ جب اللہ نے اولاد دی تو وہ مجھے چھوڑنے کی تیاری پکڑ چکی تھی۔ وہ چلا کر بولا تو وہ تڑپ اٹھی۔ میں نے کبھی بد دعا نہیں دی، میں تو ہمیشہ تم لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی تھی، قسم لے لو مجھ سے چاہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہچکیوں کے درمیان بولی، خاموش، اس سے آگے ایک لفظ نہ بولنا، میں تمہیں اب مزید اپنے پاس برداشت نہیں کروں گا۔ اب جب معلوم ہو چکا ہے تو میں اپنا ہر وعدہ جو میں نے ثانیہ سے کیا تھا تمہارے متعلق اس کو توڑتا ہوں، اور یہاں سے جاتے ہی تم سے اپنا ہر تعلق بھی توڑ لوں گا۔ وہ غصے سے اسے دھکیلتا ہوا بولتا وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ساکت و جامد سی اس جگہ پہ کھڑی تھی۔ علی کی آنکھوں میں نفرت دیکھنا اس کے لیے کتنا مشکل تھا۔ وہ روتی ہوئی ایک سمت کو بھاگنے لگی اور پھر اسے ٹھوکر لگی، اور اس کی دل خراش چیخوں سے فضا میں ایک انتشار سا پیدا ہوا۔ علی جو آستین سے آنسو صاف کرتے پلٹ رہا تھا، اس چیخ پر تڑپ کر پلٹا اور بھاگتا ہوا اس سمت آیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ منو، منو! وہ دیوانوں کی طرح اسے چلا چلا کر پکارنے لگا، مگر وہ وہاں ارد گرد کہیں بھی نہیں تھی۔ پھر اس نے اپنے پاکٹ میں سے موبائل نکالا اور لائٹ آن کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی پائل وہاں پڑی تھی تو وہ تیزی سے آگے بڑھا تو نیچے ڈھلوان پہ وہ اسے بے ہوش نظر آئی۔ وہ جلدی سے نیچے اترا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا بمشکل اوپر لے کر آیا۔ ٹینٹ میں آ کر وہ اسے بستر پر لٹاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اسے پکارنے لگا، پلیز منو، آنکھیں کھولو یار، کیوں میری جان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ اسے خود میں بھینچ کر بولا۔ پھر کافی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو علی کی جان میں جان آئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا تو منہا کے حلق میں جیسے آنسوؤں کا گولا سا بن گیا تھا۔ پھر وہ کروٹ لے کر دوسری طرف منہ کیے خاموش آنسو بہانے لگی۔ علی لب بھینچ کر اس کے ساتھ لیٹا اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ گیا۔ پوری رات وہ سو نہیں پائے تھے، مگر صبح جا کر علی کی آنکھ لگ گئی تھی، جو کہ ہچکیوں کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھا تو علی بے چین سا ہو گیا۔ اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو اور اپنا موڈ بھی سیٹ رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کی وجہ سے سب لوگوں کا یہ ٹرپ خراب ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں باہر نکلے تو سب لوگ انہی کے منتظر تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے تھے۔ وہ دونوں گاڑی میں سب سے پچھلی سیٹ پر گمسم سے بیٹھے باہر کے مناظر میں بظاہر کھوئے تھے، مگر اندر کس قدر طوفان مچا تھا وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ دوپہر تک وہ لوگ اسکردو پہنچ چکے تھے۔ ہوٹل پہنچتے ہی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کچھ دیر سب لوگوں نے آرام کرنا تھا، پھر رات کو ایک پارٹی تھی جہاں پر باقی کے لوگ بھی ملنے والے تھے۔ وہ تیار ہو کر بلیک کلر کی ساڑی میں باہر نکلی تو علی اسے دیکھ کر تھم سا گیا۔ کہاں وہ لڑکوں والے بال رکھنے والی منہا، اور کہاں اب کی منہا جس کے بال کمر کو چھو رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر باہر کی جانب بڑھا اور جب وہ پارٹی میں پہنچے تو سب کی نگاہیں ان کی طرف ہی تھی اور ہر ایک مختلف باتیں کر رہا تھا۔ عریشہ کے فورس کرنے پر وہ دونوں ڈانس بھی کر چکے تھے۔ پھر وہ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہی تھے کہ ربی ان کے پاس آیا، جو کہ ہمیشہ سے علی کا دشمن رہا تھا۔ کیا بات ہے ڈوڈ، تمہاری تو قسمت بڑی خوب ہے۔ ہماری یونیورسٹی کی خوبصورت ترین لڑکیاں تیری بیسٹ فرینڈ تھی، پھر بیویاں بھی صحیح موجے لگی ہیں تمہاری۔ ربی کی بات اور بے باک نگاہوں پر علی کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے گریبان سے پکڑتے اسے زور سے پیچھے دھکیل گیا۔ اپنی گندی نگاہ میری بیوی پر مت ڈالنا ورنہ نکال پھینکوں گا، وہ دھارا، اور پھر منہا کا ہاتھ تھام کر دوسرے کونے پہ لے آیا۔
وہ بھی بیٹھی ہی تھی کہ علی کا بزنس پارٹنر آیا۔ وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک ویٹر جوس کا گلاس منہا کے سامنے رکھ گیا۔ منہا کو کافی زیادہ پیاس لگی تھی تو اس نے وہ گلاس لبوں سے لگایا اور آہستہ آہستہ اس کے گھونٹ پڑنے لگی۔ اسے ذائقہ کچھ ترش سا لگا تھا، مگر اس نے وہ سارا ختم کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ وہ اپنے سر کو تھامے اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی چلنے لگی، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے سر جھٹک کر اس اندھیرے کو جھٹکنا چاہا مگر ناکام رہی، اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ علی نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ وہ اسے آنکھیں جھپک جھپک کر جیسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ ضرور اس نے کچھ ایسا ویسا کھا پی لیا ہے کہ وہ نشے میں تھی۔ وہ ایک دم سے اسے گود میں اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ چھوڑو چھوڑو، مجھے ڈانس کرنا تھا، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ وہ لب بھینچے ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر مننے ہی لگا تھا کہ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ کھینچ کر پاس بٹھاتے اس کی گردن میں باہیں حمال کرتی مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ علی لب بھینچے اس کے دو آتشہ حسن سے نگاہیں چرانے لگا، مگر دوسرے پل وہ اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھتی اسے مسمرائز کر چکی تھی۔ علی کو اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی، مگر وہ اب اس کے دوسرے رخسار پہ لب رکھتے اس کی دھڑکن کو روک چکی تھی۔ سو جاؤ منو، وہ اس کی باہوں کو نرمی سے ہٹاتے ہوئے اسے لٹاتے ہوئے بولا۔ پھر جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی تو وہ اٹھنے لگا، مگر وہ کھینچ کر بٹھاتی اسے روٹھے ہوئے انداز میں دیکھنے لگی۔ اب کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ میری کس واپس کرو، منہ بنا کر بولی۔ واٹ؟ کس کیسے واپس کرتے ہیں؟ اب تم نے خود ہی کی ہے، میں کیسے واپس کروں؟ وہ اس کی بات پہ تب کر بولا۔ مجھے کس کر کے واپس کرو؟ وہ منہ پھلا کر بولتی اپنا رخسار اس کے چہرے کے قریب لے گئی۔ علی سٹ پٹا سا گیا۔ صبح بات کریں گے، گڈ نائٹ۔ وہ تھوک نگلتے جلدی سے بولتا اٹھنے لگا، مگر وہ کھینچ کر بٹھاتی اس کی گردن میں دوبارہ باہیں حمائل کیے ناراضگی سے دیکھنے لگی۔ یو آر سو مین علی، تم ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے تھے۔ پتا ہے جب میں تمہیں ہر برتھ ڈے پہ گفٹ دیتی تھی، مگر تم میری برتھ ڈے پہ ریٹرن گفٹ بھی نہیں دیتے تھے، کنجوس کہیں گے۔ لیکن اس بار میں اپنی کس واپس لے کر رہوں گی، تمہیں میری کس ریٹرن کرنی ہوگی۔ وہ کہتی اپنا رخسار اس کے لبوں کے اتنا قریب لے گئی کہ علی کے لب ہلکے سے مس ہوئے۔ وہ اس کے بالوں کی مہک سے مدہوش ہوتا اسے اپنے حصار میں لیتا اس میں کھوتا چلا گیا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ علی نے رات کا منظر یاد کیا تو زور سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر آہستہ سے اسے تکیے پر سیدھا کرتا ہوا وہ اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو منہا اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ لب کچلتے ہوئے نگاہیں چراتی اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی، اور اب انہیں آج کی فلائٹ سے گھر واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ گھر کے لیے نکلے اور دوپہر تک وہ لاہور پہنچ چکے تھے۔ پورا راستہ دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی، بلکہ نگاہیں چرا رہے تھے، اور منہا کا یوں نگاہیں چرانا اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ رات کے بارے میں سمجھ چکی ہے۔ علی گمسم سا ثانیہ کی تصویر کے سامنے کھڑا تھا کہ اچانک اسے اس تصویر کے اندر منہا کا عکس دکھائی دیا۔ وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے پلٹا تو وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہیں پر کھڑی تھی۔ رات جو کچھ بھی ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں، مگر کچھ تو ہوا ہے ہمارے بیچ، وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ بچی نہیں ہو، سمجھ سکتی ہو کہ کیا ہوا ہے ہمارے بیچ، اور کچھ غلط نہیں ہوا، مجھے ایسا کرنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، بیوی ہو تم میری، وہ تلخ لہجے میں بولا، مگر یہ بولنا شاید خود کو تسلی دینا تھا۔ ثانیہ کی محبت کو اتنی جلدی فراموش کیسے کر سکتے ہو تم؟ وہ کرب سے بولی۔ ثانیہ سے ہی محبت نہیں تھی، تم سے بھی کی تھی۔ جس دن تم یہ ملک چھوڑ کر جا رہی تھی نا، اور مجھے پتا چلا تھا، بھاگا چلا آیا تھا تمہارے پیچھے، مگر تم چلی گئی میرے پکارنے کے باوجود، اور میں اس دن جیسے خالی ہو گیا تھا اندر سے۔ اپنی شادی تک کی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ثانیہ کے ساتھ رہتا تھا، مگر ہر پل تمہارا خیال رہا میرے ذہن میں۔ اس دن مجھے ادراک ہوا کہ میں تو تمہارے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ کس قدر پاگل انسان ہوں کہ میں نے زندگی میں صرف 2 بیسٹ فرینڈز بنائی، اور میں نے دونوں سے ہی محبت کر لی۔ خود کو کبھی معاف نہیں کر پایا میں، اور ثانیہ یہ بات کہیں نہ کہیں کسی حد تک جان چکی تھی، کیونکہ میں نے اس کی باتوں سے محسوس کر لیا تھا کہ وہ میرے دل میں چھپی ہوئی تمہاری محبت پہچان چکی ہے۔ اور کل رات جب مجھے یہ پتا چلا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی تھی،
تو جو دل میں وہم تھا وہ حقیقت بن گیا۔ خود کو ہر دن کوستا ہوں کہ میں کیسے 2 لڑکیوں سے محبت کر سکتا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ خود کے دل کو سمجھاؤں کہ میں صرف ثانیہ کا ہوں، مگر میرا دل مانتا ہی نہیں تھا۔ اس کسک کے ساتھ مجھے زندگی بھر جینا ہے کہ میں ثانیہ کے ساتھ بے وفائی کیسے کر گیا۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ وہ ساکت و جامد سی بس اسے دیکھے جا رہی تھی، جو کہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آپ نے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ اس کی زندگی کی آخری سانس تک اس کے ساتھ وفا نبھائی ہے اور آگے بھی اس کے ساتھ نبھاتے رہیے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ مجھے میرے حق نہیں بھی دیں گے تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ میں خود آپ سے نگاہیں نہیں ملا پاتی۔ وہ کرب سے بولی، غلط ہو تم دونوں پھر۔ محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو مرد کو 4 کی اجازت نہ ہوتی۔ اللہ پاک نے مرد کو 4 کی اجازت جانتے ہو کیوں دی ہے؟ کیونکہ اس کی ایک حد ہے پسند کی۔ وہ اپنی من پسند ایک بیوی پر راضی نہیں رہ سکتا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں حسرت رہتی ہے دوسری کی۔ بظاہر مرد جتنا مرضی کہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے وہ شادی نہ کرنے کی۔ اگر اس کی وہ ساری مجبوریاں ہٹا دی جائے نا تو وہ یہ شادی ضرور کر لے۔ تمہارے ڈیڈ مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، مگر کیا ہوا؟ کوئی اور لائف میں آئی، انہوں نے مجھ سے اجازت چاہی، میں نے نہیں دی تو انہوں نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنا تعلق توڑ لیا۔ وہ کہتے رہے کہ میں تم دونوں کے حقوق ادا کروں گا، مگر میں ڈٹ گئی۔ کیا فائدہ ہوا؟ میں نے اپنی زندگی میں صرف خسارہ پایا۔ تمہارے ڈیڈ ساری زندگی ایک گلٹ میں جیتے رہے اور یہاں میں تنہائی میں۔ اگر ہم میں سے ہر ایک کمپرومائز کرنا سیکھ جائے نا تو انکمپلیٹ ہو کر بھی ہم کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن نے بھی مرد کو 4 کی اجازت دی ہے، تو مطلب اگر وہ 2 لڑکیوں سے بیک وقت محبت کر لیتا ہے تو کیا اچنبھے کی بات ہے؟ میں نے پچھلے کئی دنوں سے صرف اسلامی ہسٹری کو جب پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی زندگی میں انہوں نے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا، مگر دوبارہ ان کی زندگی میں جو بھی آئیں انہوں نے ہر ایک کو نہ صرف حقوق دیے بلکہ محبت بھی دی، اور یہاں تک کہ اپنی محبوب بیوی حضرت اماں عائشہ کے سامنے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں محبت کا اظہار کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان کی سہیلیوں کے ہاں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ میں نے جب یہ سب پڑھا نا تو میرے دل نے مجھے ملامت کی کہ میں کیسے اس بات کے خلاف ہو گئی جو کہ عین اسلام کے مطابق تھی۔ ہمارے ہاں تلخ حقیقت ہے کہ عورت اپنے مرد کا افیئر برداشت کرتے ہوئے اسے معاف کر کے اپنا لیتی ہے، مگر اگر وہی مرد کسی سے دوسری شادی کر لے تو اسے کبھی معاف نہیں کرتی، اور یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ میں خود کو سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اگر تمہارے ڈیڈ کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہوتا، مجھ سے معافی مانگتے تو میں معاف بھی کر دیتی، لیکن میں ان کی سنت کے مطابق کیے ہوئے نکاح کو گناہ بنا کر چھوڑ دی، جبکہ انہوں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا، اپنے دوست کی بیوی سے جو کہ کبھی ان کی پسند رہ چکی تھی، اور یہی بات مجھے کھٹکی تھی کہ وہ ان کی پسند کیوں تھی۔ حالانکہ میں اپنے دل میں ذرا حوصلہ کر کے سوچتی تو معلوم ہوتا کہ میں بھی تو ان کی محبت ہوں نا۔ معاشرے نے بھی انہیں جوتے مارے اور میں بھی ان میں ہی شامل ہوگی۔ ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ماڈرن زمانے میں ہیں، مگر ہم زمانہ جاہلیت میں جی رہے ہیں۔ ہم اسلام کی باتیں ضرور کرتے ہیں، مگر اسلام کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ شمسہ بیگم بولتی جا رہی تھی اور وہ دونوں سن سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اور تمہاری کسک مٹانے کے لیے ایک آخری بات بتا دوں، یہ سب باتیں مجھے ثانیہ نہیں کہی تھی کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں، کیونکہ ثانیہ چند مہینوں میں ایک باجی جان کی وجہ سے خود کو اس حد تک چینج کر چکی تھی کہ وہ بچی میرا دل تک بدل گئی۔ اور دیکھو، میں کل رات کی فلائٹ سے تمہارے ڈیڈ کے پاس جا رہی ہوں۔ زندگی کبھی پوری نہیں آتی۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں اور پرفیکٹ لائف جئیں گے تو ایسا نہیں ہے میرا بچہ۔ زندگی چیلنجز کا نام ہے، زندگی مشقتوں کا نام ہے، زندگی مصائب کا نام ہے، اور سب سہ کر ہمیں زندگی کو جینا پڑتا ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں بہت سارے ادھورے لوگ کسی نہ کسی طرح پورے ہو ہی جاتے ہیں۔ شمسہ بیگم نے جو انہیں باتیں کہی تھی ان دونوں کے دلوں میں جیسے سکون سا اترا تھا۔ ان دونوں نے آسودہ مسکراہٹ سے انہیں دیکھا، پھر دونوں ایک ساتھ ان کے گلے لگ گئے۔ 4 سال بعد یہ ایک ہاسپٹل کا منظر تھا۔ علی کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور اس کے دونوں 6.5 سالہ بیٹے بینچ پر بیٹھے بے چینی سے پاؤں جھلا رہے تھے۔ ڈیڈ، ہماری پرنسس کب آئے گی؟ حسن نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔
बस मेरा बच्चा, आप दुआ करो, अल्लाह पाक जल्दी से आपकी बहन को बखैर आफियत यहाँ पहुंचा दे। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आई। मुबारक हो, माँ और बेटी दोनों ठीक है, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा तो अली की जान में जान आई थी। कुछ ही देर के बाद नर्स ने गुलाबी कंबल में लिपटी हुई उस गुलाबी सी गुड़िया को जब उन्हें थमाया तो हसन हुसैन उस गुड़िया को देखकर जैसे पागल से हो गए थे। डैड, ये तो बहुत प्यारी है, हुसैन एक्साइटेड अंदाज में बोला तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। वो दोनों उससे चूमते जा रहे थे, कभी उसके हाथ चूमते तो कभी उसके छोटे छोटे से पाँव। कुछ देर के बाद मिन्हा को भी कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था और वो होश में थी और अपनी बेटी को देखकर उसकी आंखों में नमी झलकने लगी। हसन हुसैन कहाँ है? उन्होंने देखा अपनी गुड़िया को? मिन्हा ने नम लहजे में पूछा। कब से उसकी जान खा रखी है, कभी उसके हाथ को चूम रहे हैं तो कभी पाँव को, और अभी अभी उन्हें खाना खिलाने के लिए भेजा है। वो तो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने बोला है कि आप घर जाकर हमारे इस्तकबाल की तैयारियां कीजिए और हम आते हैं। वो एक शिद्दत भरा बोसा उसके माथे पर देता हुआ मुस्कुरा कर बोला तो वो भी धीमा सा मुस्कुरा दी। शाम तक उन्हें छुट्टी हो चुकी थी और वो लोग जब घर पहुंचे तो शमसा बेगम और मिन्हा की छोटी माँ और बाबा भी वहीं पे थे। कमरे में पहुंचे तो पूरे कमरे को गुलाबी कलर के फूलों और गुब्बारों से डेकोरेट किया गया था। फिर वहीं पे उन्होंने केक काटा और सब लोग वहीं बैठे बातें कर रहे थे। हसन हुसैन तो प्री प्रिंसेस के पास बैठे उसके एक एक हाथ को थामे उससे बातें कर रहे थे। उन दोनों ने नम आंखों से सामने मुस्कुराती हुई सानिया की तस्वीर को देखा। ऐसा लगा कि वो आलमे अरवा में बहुत खुश थी। वो अब खुद के बारे में भी सोच रहे थे कि वो किस कदर पागल थे कि बेबुनियाद बातों को लेकर वो अपने ऊपर खुशियों को हराम कर रहे थे। हालांकि सानिया उन्हें खुशी खुशी एक दूसरे का बना कर गई थी। वो कुछ कुछ सानिया के बिना अधूरे थे, मगर फिर भी पूरे थे, क्योंकि वो खुशियों की वजह तलाश कर लेते थे और जिंदगी जीना सीख गए थे।